बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मुल्क में आर्मी चीफ और फौज यानी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और दरख्वास्त आइनी आर्टिकल 184(3) के तहत राजा इरशाद नामी एक शहरी की जानिब से दायर की गई। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यह बयान भी सामने आया कि फौज अपना किरदार हर सूरत जारी रखेगी, अपना काम करती रहेगी। इस बयान को क्या इस दरख्वास्त के तनाजुर में देखा जाना चाहिए? इस दरख्वास्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने का मकसद ऐन उस वक्त क्या है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 रुकनी बेंच की क़यादत करते हुए अपनी सरबराही में फैज़ाबाद धरना केस जो है उसकी नज़रसानी की दरख्वास्त है उसकी समाअत करने जा रहे हैं। अहम तरीन मामले पर 3 जजेस और 2 जर्नैलों के आमने सामने आने के इम्कानात के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से कैदी नंबर 943 जो कि अडयाला जेल में इमरान खान का कैदी नंबर है, किस तरह से आज छा गया, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे वायरल हुआ और इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं। ख़ास तौर पर बख्तरबंद गाड़ी में इमरान खान की मुबैना ऑडियो आने के बाद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत के अंदर हिजड़ों का जिक्र क्यों आया और हिजड़ों के जिक्र की वजूहात क्या थीं। कौन है जिसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने शी मेल्स काम करते हैं, उसकी तफसीलात हमें बताई जाएं। मामला आपके सामने रखेंगे। पहले शुरू कर लेते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो जनाब जावेद चौधरी के शो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर जो विंग है, इमरान खान के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उनके और नून लीग के रहनुमा अफनानुल्लाह के दरमियान पहले बहस मुबासा और उसके बाद फिर बाकायदा घोंसों का, मुक्कों का, गालियों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। वजूहात क्या थीं? बताया जा रहा है कि अफनानुल्लाह अपने वालिद मरहूम मुशाहिदुल्लाह की तरह गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर इमरान खान को मुबैना तौर पर गालियां दी, जिसके जवाब में जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने उनकी अच्छी खासी ठुकाई कर दी और बाद में एक टीवी प्रोग्राम में यह भी कहना था शेर अफजल मरवत का कि अगर मेरे खिलाफ वो कोई बात करते, अगर वो मुझे गाली देते तो शायद मेरा रद्द अमल इस तरह का ना होता, लेकिन उन्होंने इमरान खान को गाली दी, उन्होंने मेरे मुर्शिद को गाली दी और मजबूरन फिर उन्हें मुझे बताना पड़ा कि गाली का जवाब पठान किस तरह से दिया करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर डिबेट जारी। कुछ लोगों का यह दावा कि जो है वो ज़ुबान का जो इस्तेमाल है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जनाब शेर अफजल मरवत की जानिब से किया गया, लेकिन पता ये चला है कि जनाब शेर अफजल मरवत ने बिल्कुल इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए गुफ्तगू की और जब इखलाक के दायरे से बाहर निकले अफनानुल्लाह तो उसके बाद फिर उन्होंने वापस उन्हें उस दायरे के अंदर महदूद कर दिया और उनका कहना था कि मेरा यही तरीक़ाकार था उनको उस दायरे के अंदर महदूद करने का, क्योंकि अफनानुल्लाह जैसे लोग इसी किस्म की ज़ुबान समझते हैं। ये है इस वक्त माहौल पाकिस्तानी सियासत के अंदर, एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े इंसाफी शेर अफजल मरवत की जानिब से ये जो रद्द अमल सामने आया, इस पर इस वक्त जो है वो बहस हो रही है। और आज की अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट चंद घंटों बाद फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत और आज IB के बाद पेमरा ने भी अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी। और जनाब मामला था 2017 में 20 रोज़ा धरने का जो कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था और फिर 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब खुद शामिल थे और जस्टिस मुशीर आलम शामिल थे, 2 रुकनी बेंच ने फरवरी 2019 में इस केस का तफसीली फैसला दिया था
اور پھر اپریل 2019 میں وزارت دفاع کے ذریعے اس وقت کی وفاقی حکومت، انٹیلیجنس بیورو، انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، پاکستان تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اور اس کے ساتھ ساتھ ضیاء مسلم لیگ کے سربراہ اعجاز الحق کی جانب سے سپریم کورٹ میں فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، لیکن اب سماعت سے صرف چند گھنٹے قبل پہلے IB اور پھر پیمرا کی جانب سے کہا گیا کہ نظر ثانی کی درخواست وہ واپس لیتے ہیں۔ اور جناب اس سے پہلے شیخ رشید کے وکیل امان اللہ کنزائی نے بھی مقدمے کی سماعت ملتوی کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے عدالت سے یہ درخواست کی تھی، استدعا کی تھی کہ 28 ستمبر کو مقرر مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی جائے، لیکن آج 28 ستمبر کو بہرحال یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس اہم ترین معاملے کی سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اس میں ذکر ہے ان 2 جرنیلوں کا، جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کے سابق آرمی چیف اور جنرل فیض حمید پاکستان کے سابقہ DG ISI، جن کے متعلق یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہوں نے کوئی عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لانے میں مدد کی، جس پر ہنسی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ الزام ان لوگوں کی جانب سے لگایا جا سکتا ہے، جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جن کی خود سیاست کے اندر اور عدالت کے اندر انٹری مشکوک ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر خبریں شائع ہو چکی ہیں۔ باقاعدہ طور پر BBC کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آئے تھے، اور پھر باقاعدہ طور پر ایک کمپیریٹیو انالیسس دیا گیا تھا کہ کس قدر جلد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پھر اس کے بعد پھر سپریم کورٹ پہنچے، اور اسی طرح سے جناب اسی بینچ میں شامل ایک اور جو ہے وہ قابل احترام جج صاحب جسٹس اطہر من اللہ کتنی تیزی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور اس کے بعد پھر کتنی تیزی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچے۔ اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ جس کے اندر جسٹس امین الدین خان بھی شامل ہیں، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ 3-0 کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہم خیال ججز ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان۔ اب تک کے جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر یہ تینوں ججز ہم خیال ثابت ہوئے، خاص طور پر آئین اور قانون کے حوالے سے، الیکشن وقت پر کروانے کے حوالے سے عمران خان کا جو موقف تھا اور اس آئینی اور قانونی موقف کے ساتھ جسٹس سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے برادر ججز کھڑے تھے۔ اس وقت یہ جج صاحبان جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، یہ جسٹس امین الدین خان، ان کے حوالے سے ان کے ریمارکس کے ذریعے کچھ اور تاثر پاکستانی عوام کے سامنے آ رہا تھا، اور اب بظاہر اسلام آباد کے جو طاقتور حلقے ہیں، اسلام آباد کے جو باخبر حلقے ہیں، اس جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بظاہر فیض آباد دھرنے کیس کی جو نظر ثانی سماعت ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے GSU کا رخ کر لیا ہے، اور بظاہر اب اس معاملے کے اندر پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے سابقہ 2 باسز، 2 ریٹائرڈ جرنیل، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابقہ DG ISI جنرل فیض حمید، بظاہر ان 3 ججز کے نشانے کے اوپر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے تمام اس وقت پاکستانی عوام کی نظریں اس کیس کی جانب ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج ایک اہم ترین معاملہ سامنے آیا، جس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 2 ٹرانسجنڈرز ملازم ہیں۔ آپ اسے عام زبان میں کچھ لوگ شی میل بھی کہتے ہیں، ہجرے بھی کہا جاتا ہے، اور کہا گیا کہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کون ہیں۔ معاملہ یہ تھا جناب کہ انفارمیشن ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ کے ملازمین کے ریکارڈ تک رسائی کی یہ درخواست تھی، جس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ معلومات فراہم کرنے کی حد درخواست مقرر کر سکتا ہے، آئین ذاتی معلومات کے تحفظ کا امین ہے، اور آرٹیکل 19A سے سپریم کورٹ مبرہ نہیں۔ سپریم کورٹ انفارمیشن دینے کے طریقہ کار کو ریگولیٹ کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے خلاف ریٹ پٹیشن بھی دائر نہیں ہو سکتی، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم اپنی روایت کا فیصلہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ کل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کی فیملی کی معلومات پبلک کرنے کا کہہ دے تو کیا ہوگا؟ کیا پھر وہ آرڈر بس نظر انداز کر دیں گے یا چیلنج ہوگا؟ انہوں نے کہا جناب اس بات پر آمادہ نہیں ہوں کہ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ سے الگ یا
مختلف ہے۔ اگر فل کورٹ اجلاس میں رجسٹرار کو انفارمیشن دینے سے منع کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ قاضی صاحب جس قسم کے ریمارکس دے رہی ہیں، یقینی طور پر انہیں اپنے ماضی کے جو خطوط ہیں یا ماضی کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی انہیں سامنے رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب کہ انفارمیشن کمیشن سپریم کورٹ کو حکم نہیں دے سکتا، اور ممکن ہے سپریم کورٹ کے ملازمین سے متعلق معلومات ہم رضاکارانہ طور پر دے دیں۔ یہ معلومات دے سکتے ہیں کہ 2 ٹرانسجنڈر ملازم سپریم کورٹ میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ معلومات نہیں دیں گے کہ جناب ٹرانسجنڈر ملازمین کون ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے معلومات نہیں دی، اور درخواست گزار مختار احمد اور اٹارنی جنرل کو تحریری جواب 2 ہفتے میں جمع کرنے کا حکم دیتے ہوئے فیصلے کو محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار شہری مختار احمد نے معلومات تک رسائی کے حق کے تحت تفصیل مانگی تھی کہ سپریم کورٹ کے ملازمین، خواتین، ٹرانسجنڈرز اور معذور ملازمین کی تعداد اور تنخواہیں کتنی ہیں۔ عوامی دلچسپی کا یہ پہلو تھا، صرف انہوں نے یہی پوچھا تھا، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ ٹرانسجنڈر کون ہے، کہاں کام کرتے ہیں، انہوں نے صرف تعداد اور تنخواہیں پوچھی تھی۔ لیکن جناب ان ریمارکس کے اندر آپ کو نظر آیا کہ ٹرانسجنڈر کی تعداد تو بتا دی گئی، خواتین کی، معذور ملازمین کی تعداد سامنے نہیں آئی، اور اسی طرح سے تنخواہوں کے حوالے سے بھی پتہ نہیں چل سکا، جس کے اوپر بہرحال اس وقت اسلام آباد کے کچھ حلقے سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حلقہ بندیوں کی جو ابتدائی رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس پر پاکستان الیکشن سیل سے عنقریب ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو چیدہ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ صوبوں کا شیئر تو وہی ہے، لیکن صوبہ سندھ کے اندر جو 61 نشستیں ہیں اس میں پہلے 40 نشستیں دیہی سندھ کی اور 21 نشستیں شہری سندھ یعنی کراچی کی ہوا کرتی تھیں۔ صرف کراچی کی، اگر حیدرآباد کی شامل کر لیں تو ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب وہ تعداد زیادہ ہے، لیکن اگر ہم کراچی اور باقی سندھ کا اگر ذکر کریں تو سندھ کی 40 تھیں، کراچی کی 21 تھیں۔ اب ان میں اضافہ ہو گیا کیونکہ سانگڑ کی ایک نشست کم ہو گئی، کراچی کی ایک نشست میں اضافہ ہو گیا، تو یوں سندھ کی نشستیں کم ہو کر 40 سے 39 ہو گئی ہیں، اور کراچی کی نشستیں 21 سے بڑھ کر جو ہے وہ 22 ہو گئی ہیں۔ اور اب اس پر کہا جا رہا ہے کہ اعتراضات بھی دائر کیے جا سکتے ہیں، اور اگلے مہینے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ حتمی فہرست جو ہے وہ سامنے رکھے گا۔ اسی دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آئینی اور قانونی ٹیم ہے اس میں بظاہر دراڑ پڑتی ہوئی نظر آئی، اور اہم ترین معاملے پر وکیل شیر افضل مروت، اور انہوں نے تنقید کی جناب شعیب شاہین صاحب کے اوپر، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے انہیں پرسار شخص بھی قرار دیا، انہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے غدار کہا، اور کہا کہ شعیب شاہین اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں پرسرار طور پر ابھرے، اور شعیب شاہین کو بنی گالہ میں قانونی کمیٹی کے اجلاس میں دیکھ کر حیران تھا۔ اور پھر اس پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا بھی بیان آیا کہ تمام قانونی ٹیم کے جو لوگ ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور شیر افضل مروت کے یہ جو ٹویٹ ہے، یہ جو ریمارکس ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق نہیں۔ انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا اس بیان سے ان کے، جبکہ شیر افضل مروت کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو قانونی جنگ میں شعیب شاہین نے نقصان پہنچایا ہے۔ آپ بھی اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ شعیب شاہین اور شیر افضل مروت، کیونکہ شعیب شاہین کی جانب سے رد عمل ابھی تک کوئی ایسا سامنے نہیں آیا۔ شیر افضل صاحب کا جو موقف ہے شعیب شاہین صاحب کے متعلق، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد بار کے یہ عہدیدار بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کا حصہ ہیں، اور گزشتہ کئی معاملات کے اوپر یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر آئے شعیب شاہین۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں پرویز خٹک کی مخالفت کے باعث انہیں ٹکٹ نہیں مل سکا، اور پھر اب انہوں نے کہا کہ اب بھی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر بہرحال انہوں نے شعیب شاہین کے اوپر بھی تنقید کی، جبکہ تحریک انصاف نے کہا کہ شعیب شاہین سمیت دیگر جتنے بھی لوگ ہیں قانونی ٹیم کے ہر رکن کو وہ ان کے لیے وہ قابل احترام ہیں، ان کا وہ احترام کرتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رکن، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان، اہم ترین رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو تھے، رات گئے ان کے متعلق یہ اطلاعات آئیں جناب کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے اور غائب کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا، عمر ایوب صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، فاروق حبیب صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، فاروق حبیب صاحب کے متعلق رات گئے یہ خبر آئی کہ جناب ان کو نامعلوم افراد اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے ہیں۔ اور ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج، جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، ان اغوا کے یہ جو معاملات ہیں، واقعات ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شیخ رشید کا معاملہ ہو، اس سے پہلے جناب صداقت عباسی صاحب کا معاملہ ہو، دیگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا معاملہ ہو، اور اب یہ معاملہ ہو، یہ یقیناً ایک بڑا سوال ہے۔ آرمی چیف صاحب کا ایک اہم ترین بیان جو ہے وہ سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ملکی امن اور خوشحالی کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ تمام مکتبہ فکر کے متعلق انہوں نے کہا،
اور آگے چل کر انہوں نے خواتین کا ذکر کیا کہ خواتین کا بڑا کردار ہے ملک کی ترقی میں۔ تو دوست اب آپ سوال پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گزشتہ 18 ماہ کے اندر پاکستانی عوام، خواتین، پاکستان تحریک انصاف کی کارکن خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا حکومت کی جانب سے، اس کو یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستانی عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے گھروں کے اندر گھس کر خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا۔ اور پھر جناب آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کی ترقی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ہو، امن و امان کی صورتحال ہو، اسٹاک ایکسچینج، دیگر معاملات ہوں، ان پر آج کل پاک فوج کردار ادا کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر درخواست بھی آ گئی ہے کہ ان کے اس کردار کا جو تعین ہے وہ کیا جائے، بتایا جائے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فریق بنایا گیا کہ سپریم کورٹ آئین کے تحت آرمی چیف کے ملکی معاملات میں کردار اور اختیارات سے متعلق تشریح کرے۔ سپریم کورٹ آئینی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں کیا سرائیوں اور انارکی کی صورتحال جس وقت جو موجود ہے اس کا جو ہے وہ جائزہ لے، اس کے اوپر احکامات دے، اور سپریم کورٹ تمام فریقین کو ملک میں آئینی حکومت یقینی بنانے کے احکامات دے۔ یعنی کہ ایسے وقت کے اوپر کہ جب آرمی چیف صاحب کا یہ بیان سامنے آیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست بھی پہنچ گئی کہ جناب جس میں آرمی چیف صاحب کو فریق بھی بنایا گیا کہ کیا کردار ہے آرمی چیف صاحب کا اور فوج کا ملک کے آئین کے اندر، اس کو واضح کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔